नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम अल-गफ़ूर, अल-गफ़्फ़ार, अल-गाफ़िर देखेंगे। गफ़र का लग़वी मायनी है ढांपना, सतर पोशी करना, हिफाजत करना, हिमायत करना और बचाना, यानी किसी को तकलीफ़ दे चीज़ों से महफूज करना। अरबी में इसको मग़फ़र कहते हैं। और सतर पोशी से मुराद किसी कपड़े को इस सलीके से रंगना कि उसके नक़ाइस और अयूब दूर हो जाएं। यानी पहले नंबर पर किसी को तकलीफ़ दे चीज़ों से महफूज कर लेना, फिर सतर पोशी करना। और सतर पोशी कैसे करना? जैसे किसी कपड़े को सलीके से रंगा जाता है, और जब रंगा जाता है तो उस कपड़े के ऊपर जो भी अयूब होते हैं वो छुप जाते हैं, यानी और वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। और हिफाजत और हिमायत और बचाने से मुराद आग से हिफाजत और बचाव है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल-गफ़ूर जो है, जब वो किसी की मग़फ़रत करता है तो उसको अपनी मोहब्बत की चादर में ढांप लेता है और उसकी सतर पोशी करता है, उसके ऐबों को छुपा देता है। और जब उसके ऐबों को छुपा देता है तो वो इंसान पहले से ज़्यादा निखर के सामने आता है। और बचा किससे लेता है? फिर जब वो पहले से ज़्यादा निखर कर सामने आता है, पहले से ज़्यादा अपने रब की तरफ मतवज्जो होता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे आग से भी बचा लेते हैं। गफ़ूर के 3 मायने हैं, अस्सत्रु फिद दुनिया, अस्सत्रु फिल आखिरा, अस्सूनु मिनन नार। यानी दुनिया में पर्दा पोशी, आखिरत में पर्दा पोशी और आग से निजात। इसम अल्लाह अल-गफ़ूर के मायने ये हुए कि वो जो दुनिया में गुनाहों को ढांपता है और उनकी सतर पोशी करता है, और आखिरत के दिन भी गुनाहों पर पर्दा डाल देगा और आग से बचा लेगा। इसीलिए कुरान पाक में कसरत से अल्लाह का नाम अल-गफ़ूर ज़िक्र हुआ है। और कलमा अस्तग़फ़िरुल्लाह कसरत से दोहराया जाता है। जितनी कसरत से ये कलमा लोगों की ज़बान पे रहता है, क्या इतनी ही गहराई से वो इसके मायने को भी समझते हैं? हम सब गौर करें कि हम जितनी कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं, क्या उसके मायने पर भी हमने कभी गौर किया कि हम अल्लाह से क्या तलब कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। और कैसा माफ़ कर कि हमें अपनी पनाह में ले ले आइंदा के लिए भी, कि हम गुनाहों से बच जाएं और हमसे जो गुनाह हो गए उन पर पर्दा डाल ले और हमें अपनी रहमत से आग से बचा ले और जन्नत में दाखिल कर ले। इस अस्तग़फ़िरुल्लाह में इतनी चीज़ें छुपी होती हैं, लेकिन हम ज़बान से सिर्फ क्या कहते जाते हैं? अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है हम गलती कर रहे होते हैं, हमें पता होता है हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं? अच्छा अल्लाह माफ़ कर दे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। नहीं, ये अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें तो दिल की गहराई से कि आप अपने रब से क्या तलब कर रहे हैं, आप अपने रब से मग़फ़रत तलब कर रहे हैं। और उस मग़फ़रत में कितने मायने शामिल हैं कि अल्लाह मुझसे जो गलती होगी, जो गुनाह हो गया, अल्लाह मुझे दुनिया की रुसवाई से भी बचा लेना, दुनिया में भी मेरे इस गुनाह पर क्या डाल देना? अल्लाह पर्दा डाल देना, और इसी पर्दे के अंदर मुझे माफ़ भी कर देना, मुझसे दरगुजर फरमाना। और जिस तरह दुनिया में तू मेरे गुनाहों पर पर्दा डाले, इसी तरह आखिरत में भी पर्दा ही डाले रखना और मुझे जहन्नुम से बचा लेना। यानी मग़फ़रत में ये सारे मायने छुपे हुए हैं। तो पता क्या चला कि अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना दरअसल एक दरख्वास्त है, ए रब मुझे ढांप दे और मुझे रुसवा ना कर। अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना एक इल्तिजा है कि मुझे दुनिया और आखिरत दोनों जगह रुसवाई से बचा ले मेरे मौला, सतरपोशी के ज़रिए। दुनिया में सतरपोशी से मुराद सिर्फ गुनाहों से ही पर्दापोशी नहीं है, बल्कि वो अयूब जो इंसान की बशरी कमज़ोरी की बिना पे होते हैं, या हर वो चीज़ जो इंसान को दुख देती है और उसकी रूह को ज़ख्मी करती है, इन सब तकालीफ से बचाव के लिए इंसान अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार का मोहताज है।
اور اللہ رب العزت وہ خیر الغافرین ہے، سب سے بہترین بخشش کرنے والا ہے، سب سے بہترین معاف کرنے والا ہے، سب سے بہترین ہے وہ جو سکون دیتا ہے معاف کرنے کے بعد۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں استغفر اللہ کی کثرت ملتی ہے، وہ خود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کثرت سے استغفار کرتے تھے اور اسی کی تعلیم بھی دیتے تھے، جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اسی طرح اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو وہ قرآن میں کیسے فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، وہ جس طریقے سے اپنے رب کا تعارف بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو قرآن میں یوں فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت بخشی، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر زندگی بخشے گا، اور جس سے مجھے امید ہے کہ وہ روز قیامت میری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اسی طرح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھیں تو وہ بھی دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے حضور استغفار کرتے تھے۔ تو میں اور آپ سوچیں ہم کتنی بار اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ الغفور ہماری بے شمار خطاؤں کو اپنی مغفرت سے ڈھانپتا رہتا ہے، ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو وہ دوسروں تک پہنچنے نہیں دیتا، ہمارے دل کے منفی ارادوں کو دنیا میں آشکار نہیں کرتا۔ دنیا میں ستر پوشی کا یہ انتظام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ الغفور روز قیامت بھی اسی طرح ہماری ستر پوشی فرمائے گا۔ دن اور رات میں ہمارے دل میں کتنی لوگوں کے لیے بدگمانی آتی ہیں، کیسے کیسے خیال آتے ہیں، کیسے کیسے ارادے دل میں اٹھتے ہیں، کیسے کیسے نافرمانی کرنے کا بعض اوقات انسان سوچ لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان سب کی ستر پوشی کرتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات جب ہم وہ عمل میں لے بھی آتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی ستر پوشی کرتا ہے، اس کو چھپائے رکھتا ہے، کس لیے کہ شاید میرا بندہ اس پردے میں ہی معافی مانگ لے مجھ سے، میری طرف پلٹ آئے۔ اسی طرح وہ الغفور روز قیامت بھی اسی طرح اپنے بندوں کی ستر پوشی فرمائے گا اور بندوں کو اپنی مغفرت سے خوش کر دے گا۔ اسی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے سورۃ البقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، کسی شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے، اللہ بچنے کے باوجود اگر کہیں غلطی ہو جائے، کہیں کوتاہی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوانا اور ہم سے درگزر فرمانا۔ واعف عنا، اللہ ہم سے درگزر فرمانا۔ کیسا درگزر؟ کہ ہمارے نامہ اعمال سے ہماری غلطیوں کوتاہیوں کا صفایا کر دینا، اللہ ان کو مٹا دینا۔ واغفر لنا، اور اللہ ہمیں بخش دینا۔ اور بخشش میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ ستر پوشی کرنا، آگ سے بچا لینا، اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہٰذا تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔
اب مغفرت تو ہم اللہ رب العزت سے طلب کرتے ہیں، لیکن مغفرت کا اصل حقدار کون ہے، کون اس کا مستحق ہے؟ کہ جو واقعی دل سے مانگے، جو یہ دعائیں مانگے تو واقعی اس کے دل سے نکل رہی ہوں، اس کو پتہ ہو وہ کس سے مانگ رہا ہے، جو العفو ہے، جو الغفور ہے، جو گناہوں کو مٹا دینے پر بھی قادر ہے، گناہوں پر پردہ ڈال دینے پر بھی قادر ہے۔ الغافر وہ ہے جو 2-4 ہلکے گناہوں پر انسان کو سزا سے بچا لیتا ہے۔ یعنی الغافر اور الغفور میں فرق کیا ہے؟ الغافر وہ ہے جو 2-4 ہلکے گناہوں پر انسان کو کیا کرتا ہے؟ سزا سے بچا لیتا ہے۔ لیکن الغفور وہ جو بے شمار گناہوں پر غفر کا معاملہ کرتا ہے، مغفرت کا معاملہ کرتا ہے، اور اپنی رحمت سے گناہ گار کو ڈھانپتا رہتا ہے، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا رہتا ہے۔ جب بندہ ظالم یعنی اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے تو ظالم ہو جاتا ہے گناہوں کے ذریعے، تو وہ ذات غافر ہے۔ وہ قرآن میں پکارتی ہے غافر الذنب وقابل التوب، کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بخشش کرنے والا ہوں، میں گناہوں کو ڈھانپ لینے والا ہوں، میں گناہوں کو دور کر دینے والا ہوں، میں مغفرت کرنے والا ہوں، وقابل التوبہ، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ پلٹ کر تو آؤ، غلطیاں ہوگی تو مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اپنے رب کی رحمت سے پلٹ آؤ، میں تو انتظار میں ہوں کہ تمہیں بخش دوں، تمہاری توبہ کو قبول کر لوں، تمہاری سوری کو ایکسیپٹ کر لوں۔ پھر اسی طرح یہ خوبصورت دعا، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ میرے رب، میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں۔ انسان اس دعا میں کس طرح سے اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے گناہوں کی بدولت، میں نے بہت گناہ کما لیے، ان گناہوں کو تیرے سوا کوئی اور بخش نہیں سکتا، کوئی اور ان کو دھو نہیں سکتا میرے دامن سے، کوئی اور ان کو میرے دامن سے پاک نہیں کر سکتا، کوئی نہیں ہے جو مجھے ان سے پاک کر دے، مجھے صاف کر دے۔ اللہ تو میری بخشش فرما دے، مجھے معاف فرما دے، چنانچہ میرے گناہوں کو اپنی طرف سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب بندہ کثرت گناہ میں مبتلا ہو کر خود پہ ظلم کرنے والا ہے تو وہ غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ قرآن میں پکارتا ہے، وہ کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، بے شک میں بہت غفار ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں۔ کس کے لیے؟ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، جو شخص توبہ کر لے، توبہ کر کے ایمان لے آئے، یعنی اللہ پر ایمان لا کے اللہ کی مان لے اور نیک اعمال کرے، پھر سیدھا چلتا رہے، پھر ادھر ادھر نہ بھٹکے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے میں بہت غفار ہوں۔ تو اگر گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہیں تو اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ دل بوجھل ہے، کس کی وجہ سے؟ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے، جو اٹھائے نہیں جا رہے، تو بچھائیں جا نماز، پکاریں اپنے رب کو کہ اللہ تو کہتا ہے کہ تو غفار ہے، تو کہتا ہے کہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہم نے تو بہت ظلم کیے اپنی جانوں پر، بہت گناہ کیے، اتنے گناہ کہ ہمیں تو یاد بھی نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اب تک کتنے گناہ کرتے چلے آئے، لیکن اللہ تو کہتا ہے تو غفار ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم سچی توبہ کرتے ہیں اور سچے دل سے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، اور پھر دوبارہ عزم بھی کریں کہ اللہ کے ہو کے رہیں گے، اللہ کی مانیں گے، پھر انشاءاللہ اپنے رب کو اپنے لیے غفار ہی پائیں گے ہم۔ حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، یعنی مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امید برقرار رکھے گا، کس کی؟ مغفرت کی، اور مغفرت طلب بھی کرتا رہے گا تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، اور مجھے اس بات کی پرواہ نہ ہوگی کہ تو گناہوں کی کتنی کثرت لے کر میرے پاس آیا ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم اپنے دل میں امید لے کر آئے ہو میرے پاس کہ وہ رب ہے جو الغفار ہے، وہ رب ہے جو الغفور ہے، وہ رب ہے جو غافر ہے، اس امید سے میری چوکھٹ پر آئے ہو مغفرت کی طلب سے، تو میں تمہیں ضرور مغفرت دوں گا، تمہیں ضرور معاف کر دوں گا۔ پھر نہ سوچو کہ کتنے پہاڑ برابر گناہ لے کر آ گئے ہو۔ آج تو کسی انسان سے اپنی ایک غلطی معاف کروانی ہو تو ہمیں ایڑیاں رگڑنی پڑ جاتی ہیں، اگلا نہیں معاف کرتا۔ لیکن اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ پکار کر کہہ رہے ہیں آؤ میرے در پر، مانگو مجھ سے معافی۔ اگر دل میں سچی تڑپ لے کر آئے ہو تو میں تمہیں پاک صاف کر دوں گا گناہوں سے، میں تمہارے گناہوں کو دھو ڈالوں گا، تمہیں اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لوں گا، تمہاری پردہ پوشی کروں گا۔ ایک ماں کیا کرتی ہے جب بچے سے غلطی ہو جاتی ہے اور بچہ معافی مانگتا ہے تو کیا کرتی ہے؟ اس کو فوراً سینے سے لگا لیتی ہے، اس کو معاف کر دیتی ہے اور اس کے عیب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ باپ کو بھی نہیں بتاتی کہ بچے نے یہ غلطی کی تھی، چھپا دیتی ہے اس کے عیب کو۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہی بہت ہے۔ تو یقین جانیں اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت ہے۔ ایک ماں کی محبت تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے۔ ہزاروں سینکڑوں ماؤں کی محبت بھی جمع کر لی جائے تو وہ اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، گرتا ہے سجدے میں، روتا ہے اور پکارتا ہے اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دے، اور اس امید سے آتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مجھے غفار پائے گا، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ پہلے نہیں احساس ہوا، اتنے گناہوں کی دلدل میں ڈوبتے چلے گئے، اب تمہیں یاد آیا کہ اللہ سے معافی مانگو؟ نہیں، ایسی کوئی ملامت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بندے کو۔ جب انسان پلٹ آتا ہے تو فوراً اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو آسمان کی بلندیوں تک گناہوں کو لے کر آئے گا، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اگر تو آسمان کی بلندیوں تک گناہوں کو لے کر آئے گا۔ آسمان کی بلندیاں کہاں تک ہیں؟ اتنے بھی گناہ لے کر آئے گا اور مجھ سے مغفرت طلب کرے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اگر زمین بھر گناہ بھی لے کر آئے گا اور مجھ سے مغفرت طلب کرے گا اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں تجھ سے ملاقات کروں گا اتنی ہی مغفرت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو کثرت سے اپنے رب سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہم دن اور رات میں کتنی ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جن کا ہمیں خود بھی نہیں اندازہ ہوتا۔ تو آج وقت ہے، آج مہلت ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ کہتا ہے آؤ میرے در پر، میں معاف کر دوں گا۔ اور رمضان کا خوبصورت مہینہ بھی ہے جس میں مغفرت کی جاتی ہے، لوگوں کو جہنم سے آزاد کروایا جاتا ہے، لوگوں کے لیے جہنم کی آزادی کا پروانہ جاری کیا جاتا ہے۔ تو اپنے لیے بھی یہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں اس رمضان میں، اپنے رب کو منا لیں، اس سے مغفرت طلب کر لیں۔ اسی طرح استغفار کا، اللہ سے معافی مانگنے کا صرف آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمیں آگ سے بچا لیں گے، دنیا میں بھی اس کے بڑے فائدے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، لوگوں پر عیاں نہیں کرتا اس کے عیب، اور اسی طرح دنیا کی فراوانی بھی کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس پہ، اس کے مال اولاد، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، جو کثرت سے اپنے رب سے بخشش طلب کرتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے اور دل کی گہرائی سے کرتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو۔ کیا کرو؟ اپنے رب سے معافی مانگو،
پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، پھر گناہوں پر اصرار نہ کرو، پھر اللہ والے بن جاؤ، اس کے آگے جھکنے والے بن جاؤ، اس کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اس کو خوش کرنے والے بن جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر دیکھو وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، یعنی اپنی رحمتوں کے دروازے تم پر مسلادھار کھول دے گا، اور تمہاری موجود قوت پر مزید قوت عطا فرمائے گا۔ جو تمہارے پاس اس وقت ہمت، طاقت، قوت ہے نا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ سے استغفار کی اور اس کی طرف پلٹ آئے، اس کو راضی کرنے لگے، اس کو خوش کرنے لگے، تو وہ آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، اپنی رحمت و برکتوں کے دروازے تم پر ہر طرف سے کھول دے گا، اور تمہاری موجود قوت کو مزید بڑھا دے گا۔ اور لیکن تم مجرم بنتے ہوئے منہ مت موڑو۔ اسی طرح آتا ہے کہ ایک مرتبہ قحط کے موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بارش کی دعا کرنے کے بجائے استغفار پر اکتفا کیا، استغفار ہی کرتے رہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے۔ تو استغفار کیا ہے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے آنے والی رحمت کے دروازوں کو کھٹکھٹا دیتی ہے، اور جب استغفار کے ذریعے رحمت کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں تو وہ مسلادھار بارش کی طرح پھر برستے ہیں۔ پھر انہوں نے سورۃ نوح کی یہ آیت تلاوت کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نَهَارًا۔ اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص نے خوش سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا، اللہ سے استغفار کرو۔ اتنے میں دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، تو انہوں نے اس سے بھی کیا کہا؟ استغفار کرو۔ اور تیسرے نے کہا، میرے ہاں اولاد نہیں ہے۔ چوتھے نے کہا، میری زمین سے پیداوار کم ہو رہی ہے۔ اور ہر ایک کو یہی جواب دیتے رہے کہ کیا کرو؟ اپنے رب سے استغفار کرو۔ لوگوں نے کہا، کیا معاملہ ہے؟ ہر کسی کے سوال و شکایت کے جواب میں آپ ایک ہی علاج بتا رہے ہیں، آپ ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں، جو بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں استغفار کا ہی وظیفہ کرو۔ تو انہوں نے بھی سورۃ نوح کی یہی آیات تلاوت کی کہ اگر تم استغفار کرو گے تو تمہارا رب بڑا ہی بخشنے والا ہے، وہ آسمان سے تمہارے لیے مسلادھار بارش برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور مدد فرمائے گا تمہاری مال کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور بنائے گا تمہارے لیے باغ اور تمہارے لیے نہریں۔ تو پتہ کیا چلا؟ ہر مشکل کے حل کے لیے کیا؟ ہر رکاوٹ کے حل کے لیے کیا؟ ہر رکاوٹ سے نکلنے کے لیے کیا؟ اپنے رب کو منا لیں، کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ رب العزت آپ کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کر دیں گے۔ رزق میں کمی ہے تو اللہ رب العزت اس کو دور کر دیں گے، رزق کی فراوانی کر دیں گے۔ اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد عطا فرما دیں گے۔ اولاد فرما بردار نہیں ہے، تب بھی کثرت سے استغفار، اللہ رب العزت اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا لیں گے۔ آپ کمزور پڑ رہے ہیں، لوگوں کی باتیں آپ کو پریشان کر کے آپ کو توڑ رہی ہیں، آپ کو کمزور بنا رہی ہیں، تو بھی کثرت سے استغفار کریں، اللہ رب العزت آپ کو مزید ہمت اور طاقت دے گا، آپ کو اسٹرانگ بنا دے گا۔ اسی طرح اگر دیکھیں، جو اللہ عز و جل دنیا میں انسانوں کی اس طرح ستر کرتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، تو آخرت میں بھی اپنی صفت غفار کا مظاہرہ فرمائے گا۔ کچھ لوگ قیامت میں اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہروں کا گوشت اپنے گناہوں پہ شرمندگی کے باعث گر چکا ہوگا۔ استغفر اللہ! کیا اتنے نادم ہوں گے اس روز، اتنے پریشان ہوں گے۔ جیسے آج بھی دنیا میں کوئی پریشان ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تمہارا تو چہرہ ہی اترا ہوا ہے، ہوا کیا تمہیں؟ چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کو کیسا غم لاحق ہوا ہے۔ تو اس دن گناہوں کا ایسا بوجھ ہوگا، ایسا غم لاحق ہوگا کہ ان کے چہروں کا گوشت اپنے گناہوں پر شرمندگی کے باعث گر چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اے میرے بندے، تجھے اپنے فلاں فلاں گناہ یاد ہیں؟ میں نے دنیا میں تمہارے گناہ کو چھپایا، تو دیکھو آج بھی میں ان کو چھپا رہا ہوں، جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔
یعنی دنیا میں ستر پوشی کی، پردے میں رکھا تمہارے گناہوں کو، آج بھی پردے کے اندر ہی میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ جب اللہ الغفار الغفور اپنے بندوں پر اس قدر مہربانی فرمائے گا استغفار طلب کرنے پہ، تو وہ بار بار معاف فرماتا ہے، تو کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہمیشہ جب بھی غلطی ہو جائے تو شیطان دل میں یہی ڈالتا ہے کہ ابھی تو معافی مانگی تھی، اب دوبارہ تو معافی نہیں ملے گی۔ نہیں، جتنی بار جاؤ گے اللہ کے پاس اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے جاؤ اپنے رب کے پاس۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنی صفت غفار سے جو خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، گناہوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت یہ صفت اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی لوگوں سے درگزر فرمائیں، لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں، لوگوں کے عیبوں کو نشر کرنے نہ والے بنیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ خود ہمارے گناہوں پر ستر پوشی کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ خود بھی اپنے گناہوں کو ڈھانپے۔ ایسا نہیں کہ گناہ کرے، رات میں گناہ کرے اور صبح اٹھ کے سب کو بتاتا پھرے۔ آپ سے سب نے فرمایا کوئی شخص رات کو گناہ کرتا ہے، اللہ عز و جل نے اس کا پردہ رکھا ہے، مگر اس نے صبح خود لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا، یعنی اللہ نے تو اس کا پردہ رکھا لیکن اس نے خود ہی بتانا شروع کر دیا لوگوں کو۔ تو آج ہم ایسا ہی نہیں کرتے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے تو ہم سب کو بتاتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ بھی اسی کی پردہ پوشی کرے گا جو اپنی پردہ پوشی کرے گا، اور اسی طرح اللہ اسی کی پردہ پوشی کرے گا جو دوسروں کی پردہ پوشی کرتا ہے، جو دوسرے کے گناہوں اور عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا دوسروں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پردہ پوشی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیشہ اپنے گناہوں کو بھی ڈھانپ کے رکھنا ہے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس پردے کے اندر ہی اپنے رب سے معافی طلب کر لی جائے، اور اسی طرح اگر کسی کا عیب دیکھ لیں، کسی کا گناہ دیکھ لیں تو اس کو بھی پردے میں ہی رہنے دیں، اس کے عیب کو نشر کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا، کسی دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں پھیلائی گئی جو چھپانے والی تھی، یا کسی پہ الزام لگایا اور پھر اس کو نشر کیا، تو اللہ ایسے کرنے والے کو اس جرم کے بدلے میں رسوا کر دیتا ہے، اس کے گھر میں اس کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ تو ڈریں اس بات سے، اپنے عیبوں پر بھی پردہ ڈالیں اور دوسروں کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالیں، نہ اپنے عیب کو نشر کریں نہ دوسروں کے عیب کو نشر کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے عیب بھی پردے میں ہی رکھے اور پردے میں ہی ہمیں معاف کر دے، تو کیا کریں گے؟ اللہ الغفار کا شکر ادا کریں گے جو ہمارے گناہوں پہ دنیا میں بھی پردہ ڈالنے والا ہے اور ہماری خطاؤں پر آخرت میں بھی پردہ ڈالے گا۔ یہ کتنا بڑا اس کا فضل ہے ہم پر کہ اگر ہمارے عیب لوگوں کے سامنے عیاں ہونے لگ جائیں تو ہم تو رسوا ہو کر رہ جائیں، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ تو وہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ ہم دن و رات میں اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، اور وہ ان پر پردے ڈالتا چلا جاتا ہے۔ امیجن کریں کہ اگر وہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں پر پردے نہ ڈالے تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہیں۔ تو اس پر اللہ کا بے انتہا شکر کہ وہ الغفور ہے، الغفار ہے، ڈھانپنے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور وہ یہی صفت ہمارے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم بھی پردہ پوشی کرنے والے بنیں، دوسروں کے عیبوں کو اچھالنے والے نہ بنیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑے گا، اور انسان کیا ہوگا؟ پریشان ہوگا، حیران ہوگا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میرا تو اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو اپنے گھر میں بیٹھا، میں کیسے رسوا ہو گیا؟ پھر یاد کرو کہ کبھی کسی وقت تم نے کسی کے عیب کو نشر کیا ہوگا، اس عیب کے نشر کرنے کی وجہ سے کسی کو ذلیل کیا ہوگا، کسی کو رسوا کیا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اس نام کو پڑھنے کے بعد، اس کے مطلب کو جان لینے کے بعد جب بھی ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے بخشش مانگیں تو اللہ رب العزت کے اس نام کے مطلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ کیسا الغفور ہے، کیسا غفار ہے، کہ وہ حفاظت کرتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے، اپنی رحمت کی پناہ میں لے لیتا ہے، اور
آگ سے بچا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہی اللہ رب العزت اس پردے کے اندر ہی ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔